बाप बेटा और पाक के नाम पर आमीन। मेरे अजीज़ो खुदा उन सबको बरकत दें। आए आज हम मुकद्दस मत्ती की लिखी गई अंजील और उसका चौथा बाब उसके ऊपर हम देखेंगे। उसके अंदर हमें 3 आजमाइशों का पता लगता है और ये हमें एक बड़ा भेद बताती है कि ये आजमाइशें जो सी ये कौन सी हैं। और बहुत से लोग आज खिदमत के अंदर हैं, बहुत से लोग खुदा का कलाम पेश कर रहे हैं, बहुत से एवेंजलिस्ट हैं, बहुत से पास्टर्स हैं, बहुत से जो से बिशप साहबान हैं, बहुत से और खुदाम हैं। तो खुदा की खिदमत को पेश कर रहे हैं, खुदा के कलाम को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, उसकी वुसअत को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि जब स्पिरिचुअली तौर पर इंसान खुदा की तरफ चलता है तो फिर हमारी ज़िंदगी के अंदर वो कौन से बैरियर्स हैं, वो कौन सी आजमाइशें आती हैं, वो कौन सी बंदिशें हैं जिसको दूर करना ज़रूरी है। तो हम देखते हैं इन आजमाइशों से पहले जो सा है, अगर हम मत्ती की अंजील और उसका जो सा है 16वां बाब देखते हैं तो उसमें लिखा यस्सु बपतिस्मा लेकर फिर फौर पानी के पास से ऊपर गया और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उससे खुदा के रूह को कबूतर की मानद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। नंबर 1 चीज आज का मेरा जो टॉपिक है वो खिदमत के हवाले से है, खिदमत और उसकी आजमाइशें और उसमें से निकलने का रास्ता। जब तक हम खिदमत को जान नहीं सकते, हम उन आजमाइशों को जान नहीं सकते, हम बहुत सी बंदिशों में चले जाते हैं। खुदा का काम जो सा है वो तो हो जाता है लेकिन हम खुद आजमाइशों में फंस जाते हैं। हम आजमाइशों के अंदर जो से हैं सराहत कर जाते हैं, वो हमारे बदन के अंदर सराहत कर जाते हैं और हम उनमें सराहत कर जाते हैं क्योंकि हम उनको छोड़ नहीं सकते और वो हमें नहीं छोड़ती है। इसलिए हमें नंबर 1 चीज़ की हमें जानने की ज़रूरत है कि खुदा की खिदमत के वो कौन से लवाजमात है जो जो हमारी ज़िंदगी में होनी चाहिए और वो कौन सी चीज़ें, कौन से अवामिल हैं जिनसे हमें किनारा कशी करनी है। तो यहाँ पर हम बड़े वाज़ेह तौर पर देखते हैं कि नंबर 1 चीज़, इससे पहले यस्सु मसीह नासी ने बशरी तौर पर शरीयत को सीखा है। शरीयत को सीखने से मुराद है जो आज के दौर में हम देखें तो कलाम को सीखा है, कलाम की रफाकत को सीखा है, कलाम के अदब को सीखा है, उसके दस्तूर को सीखा है, उसके अवामल को सीखा है, उसके अंदर उस करैक्टर को सीखा है जैसा एक खुदा की खिदमत गुजार शख्सियत का होना चाहिए। मिक्स अप नहीं है। और इसलिए हम यहाँ पर सीखते हैं कि उन तमाम चीज़ों को सीखने के बाद वो रस्म भी अदा कर दी गई है जिसका इम्प्लीमेंटेशन यीशु की ज़िंदगी के अंदर नहीं होता, लेकिन शरीयत को पूरा करने के लिए, शरा को पूरा करने के लिए इस तमाम चीज़ों को पूरा किया गया है। जब आप कामल ठहरते हैं, जब खुदा के हुजूर ठहरते हैं, मकबूल ठहरते हैं, तब आसमान खुलता है, तब रूल कुदस आपको मिलता है, तब रूल कुदस आपके लिए गवाही को पेश करता है, तब रूल कुदस आप पर मोहर लगाता है, वो स्टैंप लगाता है जो किसी ज़माने में जो सा है बर्फ के खून के वसीला से स्टैंप लगती थी, चोखटों के ऊपर लगती थी और ऊँटों के ऊपर जो सा खून छिड़का जाता था। लेकिन अब रूल कुद्दस के वसीला से अब ब्लड नहीं बल्कि रूल कुद्दस का जो सा नजूल है वो हम पर फैलता है और उसी छींटे की माने जिस ऊँटों के ऊपर जो सा है उस पाक प्रीशियस ब्लड को जो सा फेंका जाता था पाक साफ करने के लिए, अब रूल कुद्दस के वसीला से तमाम लोग ब्लेस होते हैं। तो यस्सु मसीह नासरी कामल शरीयत को, कामल इल्म को जानने के बाद, हिकमत को जानने के बाद अपने आप को खिदमत के लिए पेश कर रहे हैं। और जो ही पेश करते हैं और वो जो है उस तमाम कोल को, तमाम बातों को पेश करते हैं, तो एक चीज को जानिए कि रूल कुद्दस का नजूल एक बड़ी डिग्री है। रूल कुद्दस का नजूल वो डिग्री है जो आसमान से उतरती है। आज हम जो सा है डिग्री हासिल कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बहुत जो से हर एक जो से चर्चिस का मुख्तलिफ जो से चर्चिस है वो बहुत सी जो सी असेंबलीज के जरिए स्टडी करवा रहे हैं, लेकिन एक चीज को जानना है, इन स्टडी से आला जो सी है स्टडी वो रूल कुदस के जरिए है, वो रूल कुदस की स्टंप है, वो रूल कुदस का वो अजीम डेजिग्नेशन है जो हमें हासिल करने की जरूरत है। यस्सु ने तस्दीक, यस्सु की तस्दीक हो चुकी है आसमान से का दरवाजा खुलने के सबब से कि ये मेरा बरगजीदा है। और एक चीज को जानना है कि बरगजीदा कभी आजमाइश से बच नहीं सकते। यस्सु की जिंदगी के अंदर अब वो कुव्वत, वो एनर्जी आ चुकी है कि बड़े बड़े मिरेकल्स होने वाले हैं, बड़े बड़े इख्तियार जो से हैं वो जाहिर होने वाले हैं, बड़े बड़े काम होने वाले हैं। तो एक चीज को जानना है, जब ये चीजें इख्तियार आपके पास मिलता है तो उसके साथ इब्लीस आपकी जिंदगी में आजमाइशों को डालता है। और एक और बात समझनी है कि रूहानी शख्स को इब्लीस रूहानी तौर पर आजमाता है और जिस्मानी शख्स को जिस्मानी तौर पर आजमाता है। कभी इस तरह नहीं हो सकता कि रूहानी शख्स जिस्मानी तौर पर आजमाया जाए और जिस्मानी शख्स रूहानी तौर पर आजमाया जाए।
اس لیے وہ آپ کی تمام ان جو سے عہدوں کو، آپ کی ڈیزگنیشن کو، آپ کی جو سی پروموشنز کو جانتا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہی ہم خدا کے حضور کامل ٹھہرتے ہیں، اور کامل ٹھہرنے سے آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم جب جو ہی میریکلز، جو ہی فتوحات، جو ہی معجزات کا عمل ہماری زندگی کے اندر آتا ہے، تو 3 آزمائشیں جو یسوع پر آئی تھی اور وہ ابلیس کی طرف سے تھیں اور روح القدس کے نزول کے سبب سے تھیں، ان کو ہم بلیسنگ سمجھتے ہیں۔ ان آزمائشوں کو جو فوراً ہماری زندگی کے اندر آتی ہے اس کو ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اور آج بائبل اس بات کا پروف دے گی، بائبل اس بات کی تصدیق کرے گی۔ لیکن نمبر 1 چیز، ایک چیز کو جانیے کہ روحانی جو سا جیسا میں نے آپ کو بتایا، روحانی شخص کے لیے روحانی آزمائشیں اور اس کو جاننا ضروری ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے، اس حکمت کو جاننا، اس میں نالج حاصل کرنا ضروری ہے۔ ہم جب علم کو حاصل کرتے ہیں، ہم جب سے کسی سیمنری یا کہیں جاتے ہیں، تو اس کے بعد پھر روح القدس کو پانا ضروری ہے، روح القدس کی حکمت کو جاننا ضروری ہے۔ جو ہی ہم جان لیتے ہیں تو اس کے بعد آزمائشوں کے لیے ہمیں چھوڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ جو سا ہے متی 4 باب کے اندر لکھا، اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، یعنی لے کے جانے والا روح القدس ہے۔ جو ہمیں ملتا ہے وہی ہمیں آزمائش میں ڈالتا ہے۔ ابلیس کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ روحانی شخص کو جو سا ہے وہ آزمائش میں ڈال سکے، لیکن خدا جو سا ہے اپنے روح القدس کے ذریعے جو سا ہے ابلیس کو پرمیشن دیتا ہے کہ میرے بندے کو چیک کر، میرے بندے کو جان لے، کیونکہ یہ میری طرف سے کوالیفائی ہو چکا ہے، یہ میری طرف سے جو سا ہے اس قابل ٹھہرا ہے کہ یہ آزمائش کے اندر آئے۔ تو عزیزو، میریکلز، برکتیں، معجزات ہونا کلام کو سیکھ لینے سب سے بہترین چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی 3 آزمائشیں ہر ایک خادم کے اوپر آئیں گی جو خدا کو جانے گا، ہر ایک خادم کے اوپر آئے گی جو روح القدس سے بھرے گا، ہر ایک خادم کے اوپر آئے گی جو معجزات سے بھرے گا۔ اور یہ آزمائشیں ہیں کیا؟ نمبر 1 چیز کے پہلے جو سا یسوع مسیح ناسی 40 دن اور 40 رات جو سا ہے اس نے فاقہ کیا، یعنی ایک ہی لمبا روزہ رکھا 40 دن اور 40 رات کا۔ یہ جو سا روزہ ہے یہ ہمیں بنی اسرائیل کا جو سا ہے اس بیابان میں سے گزرنے کی یاد دلاتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ یسوع مسیح ناسی ان 40 جو سے دن تھے اور جو 40 برس کے اندر جو سے تبدیل ہوئے، خدا کی ذات خداوند کے ساتھ رہی ہے، اس کی یاد ہمیں دلاتا ہے۔ دوسرا جو سا ہے یہ ہمیں اس سپر نیچرل فاسٹنگ کے متعلق بتاتا ہے، جو سپر نیچرل فاسٹنگ جو سی ایلیا کی زندگی میں تھی، موسیٰ کے زندگی کے اندر 2 دفعہ پریکٹیکل ہوا۔ یسوع مسیح ناصری نے بھی اس فاقے کو رکھ کر اس بات کو تصدیق کیا جو موسیٰ کہتا ہے کہ مجھ میں جو صاحب بنی اسرائیل میں سے، یعنی تم میں سے جو سنی ہے خدا ایک نبی برپا کرے گا جو مجھ جیسا ہوگا۔ یہ اس بات کی بھی تصدیق تھی کہ وہ جو سا نبی جس کے متعلق موسیٰ جو سا اشارہ کرتا ہے، یہ اس بات کی تصدیق ہے جس نے، اور بنی اسرائیل یہ جانتی تھی کہ اس سپر نیچرل فاسٹنگ جو سی موسیٰ نے رکھی ہے یہ خدا کی قدرت کے بغیر جو سی ناممکن ہے، اور کوئی بڑا نبی ہوگا جو برپا ہوگا وہی اس عمل کو پورا کر سکے گا، اس کی زندگی کے اندر ہوگا۔ یہ بھی نشانی تھی، اور یسوع نے اس نشانی کو بھی پورا کر کے بتایا کہ یہ جو بات جو بیابان کے اندر ہو رہی ہے، یہ بات جو اس سفر کے اندر ہو رہی ہے جہاں پر بنی اسرائیل اور موسیٰ کا بات جو سفر کر رہے ہیں اور وہاں پر الفاظ نکلے ہیں، اس بات کی تصدیق یسوع نے کر دی کہ جو میرے متعلق جو موسیٰ نے پیشن گوئی کی تھی، میں وہ نبی برپا ہو چکا ہوں، میں وہی ہوں جو تمہارے ساتھ اور جسمانی صورت کے اندر تم پر ظاہر ہو گیا ہوں۔ تو یہ اس لیے اس کو کیا گیا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہی وقت گزرتا ہے تو اس کے بعد جو سا ہے جو ہی وقت پورا ہوا ہے تو وہاں پر لکھا ہے کہ آخر کو اسے بھوک لگی اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو یہ پتھر تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائے۔ اب نمبر 1 چیز، جب آپ خدمت میں آئیں گے خدا کے حضور قوت سے بھریں گے، مسا سے بھریں گے، طاقت سے بھریں گے، زور سے بھریں گے، تب وہ آپ کو فکر مند کرتا ہے روٹی کے لیے، آپ کو فکر مند کرتا ہے اپنے تمام جو سے ہے اپنی ضروریات کے لیے، اور یہ روٹی جو سی ہے سب سے پہلے وہ فکر مند کرتا ہے۔ اسی طرح میں دیکھتا ہوں کہ جب ہم خدمت کے اندر آتے ہیں تو بہت سے لوگ خدا کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ وری ہو جاتے ہیں، وہ ایک دم روح القدس سے بھرتے ہیں۔ جب معجزات کی نعمت آتی ہے، برکت آتی ہے، تو پھر وہ جو ہے ابلیس آپ کی زندگی کے اندر روٹی کے انتظامات کے لیے آپ کو وری کر دیتا ہے۔ وہ آپ کو بتاتا ہے کہ تمام معجزات جو سے ہیں اس کو ایسے ضائع نہ ہونے دے، یہ میریکل جو مسا تجھے مل گیا ہے، جو روح القدس کا نزول ہو چکے، اس کو ضائع نہ ہونے دے، اپنی روٹی کی بھی فکر کر۔
تو جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پہلی جو سی فکر ہے آپ کی میجر جو سی ضرورت ہے جو روٹی ہے اس کے اوپر لگاتا ہے، آپ کے گھر کے انتظامات کی طرف آپ کو لگاتا ہے۔ یسوع کو روٹی کی ازمائش دی، اور جو سا خدام ہے جو روح القدس سے اسپرچولی طور پر بھرتے ہیں، جو روح القدس کے مسا سے بھر جاتے ہیں، ان کو ایک فوراً جو سا اپنے گھر کے انتظامات کے لیے کہتا ہے کہ اپنے گھر کا بندوبست کر۔ یہی روحانیت کے اندر جو ہے آزمائش آتی ہے پہلی، اور بہت سے لوگ جو ہی موضات کی نعمت کو حاصل کرتے ہیں تو وہ اسی فکر میں لگ جاتے ہیں کہ ہمیں بہت برکت مل رہی ہے تو ہم نے اس کے ساتھ روٹی کی بھی فکر کرنی ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں لیکن یسوع نے کیا فرمایا، اس نے جواب میں کہا کہ آدمی صرف روٹی سے نہیں جیتا رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے، یعنی جس نے مجھے روح القدس سے بھرا ہے، جس نے مجھے میریکلز دی ہیں، جس نے مجھے فتح دی ہے، جس نے مجھے کلام دیا ہے، وہ میری ضروریات کو پورا کرے گا اور وقت مقرر پورا کرے گا۔ اس لیے ہمیں جب وسائل کھلتے ہیں تو ہمیں یسوع کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہم اس کو شارٹ لے کے جائیں گے، تب ابلیس اس سے مقدس شہر میں لے گئے اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تین نیچے گرا دے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کون لے کے جا رہا ہے، ابلیس لے کے جا رہا ہے، اور یہ جب لے کر گیا ہے تو باقاعدہ طور پر جو ہے یہ ذہنی تخلیق کے ساتھ، یہ اپنے خیالات کے ساتھ یہ تمام چیزوں کو امپلیمنٹ کر رہا ہے اور یہ لے کر گیا ہے اوپر۔ اور یہ کنگرا جو سا ایک بات کو جانیے، نمبر 1 چیز کہ یسوع مسیح ناصری کی زندگی میں جب وہ روح القدس سے بھرا ہے، جب اب اس کے ذریعے ایک منسٹری جو سی ایک بڑھنے والی ہے، آگے بڑھنے والی ہے، تو پہلی اس نے روٹی کی فکر ڈالی ہے، دوسری جو سی ہیکل کے کنگرے پر لے کر گیا ہے، اور نمبر 1 چیز تیسری آزمائش کو ہم جو سر پہلے دیکھ لیں گے تاکہ اس کو ہم مزید آسانی سے جان رہے، اپنے تین نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا دے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو ٹھیس لگے۔ یسوع نے اس سے کہا، یہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ پھر ابلیس اسے ایک اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی شان و سب سلطنتیں اس کی شان و شوکت اسے دکھائی، اس سے کہا کہ اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دوں گا۔ 3 آزمائشیں جو سی ہیں، جب آپ روح القدس سے بھر جائیں گے، جب آپ خدا کے حضور ہوں گے، مقبول ٹھہریں گے، تو 3 آزمائشیں آپ کی زندگی کے اندر آئیں گی۔ نمبر 1 چیز روٹی کی، نمبر 2 چیز ہے اونچے کنگرے کی، اور نمبر 3 چیز جو سی دنیا کی شان و شوکت کی۔ یہ 3 چیزیں فوراً اس سے پہلے آپ دیکھ لیں تو یسوع مسیح ناصری جب شرعی طور پر ان تمام کاموں میں ابھی کمپلیٹ نہیں کیے ہیں اور آخری جو سا عمل ہے اس سے پہنچے نہیں ہیں، تو وقت تک جو سا اس نے آزمائش نہیں لے کر آیا، وقت تک وہ اس مقام کے اوپر جو سا ہے وہ کسی آزمائش کو وہ اس نے ظاہر نہیں کیا۔ لیکن جو ہی روح القدس سے یسوع ناصری بنے ہیں، اپنی منسٹری کا، اپنی خدمت کا، میریکلز کا، ہیلنگ کا اور معجزات کی جو سی منسٹری ہے اس کا آغاز کرنے والے ہیں، کیونکہ ایک بڑا ریوائول آنے والا ہے، تصویریں باغنے والی ہے، جو سے ہے لنگڑے چلنے والے ہیں، اندھے دیکھنے والے ہیں، مردہ زندہ ہونے والے ہیں۔ جب یہ منسٹری جو سی اب اس کا سٹارٹ ہو گیا ہے تو ابلیس نے روحانی اٹیک کر دیا ہے، اور اٹیک کے اندر 3 آزمائشیں لے کر آیا ہے، روٹی کی، کنگرے کی اور دنیا کی شان و شوکت کی۔ اور ایک چیز کو جانیے، کوئی بھی شخص اگر روحانیت پا لیتا ہے، خدا کے حضور چلتا ہے، تو اس چیز کو جانیں کہ آپ کی زندگی کے اندر بھی یہ 3 آزمائشیں آئیں گی۔ اور آج بہت سے خادم جو سے ہیں ان آزمائشوں کو جب ابلیس کی طرف سے آئی ہیں اس کو بلیسنگ سمجھتے ہیں، فوراً اپنی روٹی کے انتظامات، فوراً میریکلز کے ساتھ، فوراً ہدیے، نذرانے، دے یقین جو سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ہمارے ساتھ ہیں۔ نمبر 1 چیز وہ گھر کے انتظامات کے لیے روٹی کو جب ابلیس آپ کے ذہن کے اندر ڈالتا ہے کہ اپنے گھر کے انتظامات کو سنبھال، اپنے بچوں کی ہائی ایجوکیشن کو سنبھال، اس کو کہیں باہر سیٹل کر دیں، کہیں ملک سے باہر لے جائیں، کہیں امریکہ کے اندر سیٹل ہو جائے، کبھی کہیں ہو جائے، تو وہ اس کو بلیسنگ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کے فلوئنگ شروع ہو گئی ہے، واقعی میں معجزات سے بھر گیا ہوں، واقعی میں میریکل سے بھر گیا ہوں، واقعی روح القدس میری زندگی میں کام کر رہا ہے۔ تو پہلے آپ چیک کر لیجئے گا، اس لیے کہ یہ کہیں ابلیس کی طرف سے آزمائش تو نہیں ہے۔ پھر دوسری جو سی اس کی نشانیاں کیوں ہیں، اگر یہ 3 نشانیاں آپ کی زندگی میں اگر آ رہی ہیں تو اگر یہ کنفرم جو سا ہے اگر ابلیس کی طرف سے آزمائش ہوگی تو یہ 3 نشانیاں آپ کی زندگی کے اندر ہوں گی۔ نمبر 1 چیز کا آپ کو روٹی کی فکر ہوگی، اپنے مال و اسباب کی فکر ہوگی، آپ کو گھر کے تمام انتظامات کی فکر ہوگی، آپ کو بچوں کے جو نہیں ہے ان کو کئی اچھے ملکوں میں سیٹل کرنے کی فکر ہوگی۔ یہ آزمائش یہ جو سی یہ روٹی کو ظاہر کرتی ہے۔ اور پھر دوسری آزمائش آپ کی آئے گی کنگرے کے اوپر، آپ ایک دم جو سا پاسٹر سے جو سا سینئر پاسٹر، اعلیٰ شان، اعلیٰ لباس، اعلیٰ رتبہ، اعلیٰ سٹینڈرڈ، اعلیٰ جو سا نظام کہ میرا چرچ سب سے بڑا ہے، میرا سٹینڈرڈ سب سے بڑا ہے، میری زندگی سب سے بڑی ہے، میری گواہی سب سے بڑی ہے، میری منسٹری سب سے بڑی ہے، اور میں سب سے اعلیٰ ہوں، میں عالی جناب ہوں، میری زندگی کے اندر جو سا نہیں ہے بڑی بڑی پراسپیرٹی، یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو سیکنڈ یہ آئے گی، وہ آپ کو ایک اونچے رتبے پر لے جائے گا، جہاں سے آپ کو جو سا ہے وہ لے کر جاتا ہے، کیونکہ
परमिशन मिलती है, रूल खुद उसे कहता है कि इसे आजमा, तो बहुत से लोग जो से हैं उस आला रुतबे पर चले जाते हैं। लेकिन सेकंड चीज देखें कि यस्सु जिन पौड़ियों से उस किंगरे के ऊपर चढ़ा था उन्हीं पौड़ियों से वापस आ गया और अपनी दुनिया में अपने लोगों में रहा। और यस्सु की खिदमत के अंदर 90% जो सी खिदमत है वो होम विजिट्स की है, होम चर्चिस की है, छोटी छोटी कलीसियाओं की है। तो ये जो सा है ये सबसे बड़ी जो सी है निशानी है कि फिर वो किंगरे पर ले जाता है। और आज बहुत से खादमों ने अपने आप को किंगरे पर चढ़ा लिया है। वो जो सा बहुत आला शान जो सही नहीं है, लवाजमात में अपनी जिंदगी को गुजारना चाहते हैं। और तीसरी जो सी आजमाइश है वो दुनिया की शान और शौकत है, और लिखा है पल भर में दिखा दी। तो वो आपके लिए जो से डोनर्स के दरवाजे खोलता है, वो आपके लिए जो से रुपए पैसे के दरवाजे खोलता है, वो आपके लिए कंट्रीज के दरवाजे खोलता है, वो आपके लिए पैसों के दरवाजे खोल देता है ताकि आप जो से इसको हासिल करें। तो ये तीन आजमाइशें आती हैं, यस्सु ने तीनों आजमाइशों का रिजेक्ट किया है क्योंकि खिदमत के रूल्स ये हैं। अलीशा ने नुमान कोड़ी का करोड़ों रुपया रिजेक्ट किया है क्योंकि खिदमत के असूल ये हैं, क्योंकि इससे खुदा का जलाल जाहिर होता है। तो मेरे अजीजों ये तीन आजमाइशें खिदमत में आना मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है। खुदा आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि खुदा आपकी जिंदगी में अगर आप खुदा से चलेंगे तो आपकी जरूरतों को पूरा करता है, ख्वाहिशात को नहीं। क्योंकि ख्वाहिशात बाइबल के मुताबिक हामला होती हैं, वो जन्म लेती है, बढ़ती चली जाती हैं। अगर आज आप महंगा सूट डालेंगे तो फिर आपका जो सर दूसरे दिन भी आप महंगा डालेंगे, 3 दिन डालेंगे, चौथे दिन आपका खुद ही दिल करेगा कि यार है तो मैं बार बार पाया हूं मैं चेंज करा, और फिर भी आप फिर स्टैंडर्ड से नीचे नहीं आएंगे। अगर आप बड़ी गाड़ियों के अंदर रहना सीख जाते हैं, बड़े बंगलों के अंदर रहना सीख जाते हैं, तो तब आप जो है उससे नीचे नहीं आ सकते, क्योंकि वो चढ़ा देता है, वो ऊपर ले जाता है। लेकिन आप जो है अना का जो सनी है, अना के अंदर मत आए। जिस तरह यीशु मसीह नासी ने उन्हीं पौड़ियों से वापस आया, क्योंकि वो जानता था कि ये जो सा है ये तमाम बातें आजमाइश की हैं, और वो फिर उसी से आ गया। और मिनिस्ट्रियां, ये चर्च जिस पर आज खादम खुदाम तकबर करते हैं, एक चीज को जानिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यस्सु से बड़ी मिनिस्ट्री किसी की नहीं थी। बाइबल ये बताती है कि 3 दिन तक लोग पीछे पीछे भूखे हैं, प्यासे हैं, उसके पीछे पीछे हैं। तब यीशु को उन पर तरस आया कि इनको कुछ खाने को दो। और फिर शागिर्दों से बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि हमारे पास तो 2 मछलियां 3 रोटियां। तब मिरेकल किया गया है। यानी ये वो कलीसिया थी जो इतनी मजबूत थी, जो इतनी कायम रहने वाली थी, जो 3-3 दिन तक यीशु के साथ सफर करने वाली थी, और हजारों की तादाद में बच्चों के साथ भूखे प्यासे यीशु के साथ थे। लेकिन जब वक्त आया है तो एक भी पीछे नहीं था, क्योंकि कलीसिया जो सी है वो साथ छोड़ जाती है। और आज घमंड या तकबर करने वाले खुदाम को मैं बाइबल की रोशनी में बताना चाहता हूं कि यस्सु ने मत्ती जो सा है 24 बाब के अंदर आखिरी वसीयत के अंदर जो सा अपने लास्ट जो सा इसे मत्ती 24 बाब के चैप्टर के अंदर बताया है कि तमाम खलक में जाओ, उन्हें शागिर्द बनाओ। तो शागिर्द उस वक्त बनेंगे जब खादम भी शागिर्दियत के अंदर होंगे। अगर शागिर्दियत में नहीं है तो आप शागिर्द नहीं बना सकते। शागिर्द आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, शागिर्द आपके जैसे अदबो दाब अपनी जिंदगी के अंदर रखेगा। लेकिन कलीसिया अपनी नीड की सूरत में आती है, कोई बीमारी की सूरत में आ रहा है, कोई लाचारी की सूरत में आ रहा है, किसी को बाहर का जो है विजिट चाहिए, बाहर का वीजा चाहिए, वो उसके लिए दुआ करवाने के लिए आए। सब अपने अपने मकासद के लिए आ रहे हैं। उनके पूरे नहीं होंगे वो दूसरी की तरफ चले जाएंगे, उससे पूरे नहीं होंगे तीसरे की तरफ चले जाएंगे। और यस्सु की जिंदगी में जो कलीसिया थी थाउजेंड्स के हिसाब से, जब वक्त आया वफादारी का तो एक भी नहीं रहा। इसलिए नीड्स के साथ जो सा है जिसके ऊपर इंसान तकबर करता है कि में इतने लोग हैं, खुदा को ऐसे लोग खुदावन यीशु मसीह नासी रिजेक्ट कर देता है। खुदा को खालिस कलीसिया चाहिए। जिस तरह ईद फतीर वाले दिन पहले फल दिए जाते थे, इसी तरह मेरी दरखास्त है कि हर एक खादम के साथ कि वो दिन रात काम करे। छोटी कलीसिया बेशक बनाए लेकिन ईमानदार कलीसिया बनाए, किसी चीज के ऊपर कंप्रोमाइज ना करे, किसी चीज के ऊपर जो सा है कभी जो सा है किसी का जो सा है किसी के दबाव में मत आए, किसी के फाइनेंशियली जो से स्टैंडर्ड के सबब से अपनी जिंदगी को उस तरफ ना डाल ले। लेकिन आज जो है मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि मेरा बड़ा दिल दुखता है कि पैसे की अमेंडमेंट इतनी ज्यादा मिनिस्ट्रीज के अंदर आ चुकी हुई है कि आज हम समझते हैं कि जिस मिनिस्ट्री के पास पैसा ज्यादा है या बिल्डिंग ज्यादा है वो मिनिस्ट्री बहुत बड़ी है, वो मिनिस्ट्री जो खुदा की ब्लेसिंग से बड़ी हुई है। और बाइबल के अंदर ही हमें मिलता है, हम जब पढ़ते हैं तो गालबन जो सा है मत्ती 24 बाब और 23 के दरमियान के अंदर जो हम देखते हैं कि जब वो यस्सु और उसके शागिर्द हैकल से निकल रहे थे तो वो बड़ी बड़ी इमारतों को देख के उनके दिल से हाय निकल रही थी। तब यस्सु ने कहा कि यहां पर पत्थर बाकी ना रहेगा। जब यस्सु अंदर है तो वो ब्लेसफुल है।
اگر یسو نہیں ان بلڈنگز کے اندر تو پتھر پر پتھر باقی نہیں رہے گا. ہم اس دنیا کے اندر ہم عارضی طور پر آئے ہیں, ہمارے یہ بدر خیمے کی طرح ہے. اس لیے ایک چیز کو جاننا سمجھنا ہے کہ ہم دنیا کے اندر اس طرح زندگی گزارے جس طرح ہم ایک عارضی طور پر رہنے والے لوگ ہیں. وقتی طور پر ہم نے دل نہیں لگانا, اور جب ہم ان تمام تینوں چیزوں کو جو آزمائش کی ہے جن کو بلیسنگ سمجھ لیتے ہیں تو پھر ہم کبھی بھی آزمائش پر غالب نہیں آ سکتے. یسوع کے شاگردوں نے کہا کہ ہمیں کیا ملے گا, اور لکھا ہے کہ زمین پر سوگنا اور آسمان کی بادشاہی. تو ان کو کیا ملا؟ ان کو تو بڑی بڑی جو سی ہیں شہادتیں ملی ہیں. ان کے پاس تو جو کچھ تھا انہوں نے بانٹ بانٹ کے آگے ڈیوائیڈ کر دیا ہے. تو ہم اس دنیا میں شان و شوکت کے لیے نہیں آئے کہ مسیح کے میریکلز اور اس کے سبب سے شان و شوکت ہے. اس لیے تو منسٹریاں خدمتیں کمزور ہو چکی ہیں. لوگ صرف نیڈ کے طور پر خدا کے حضور آ رہے ہیں. اور میں دیکھ رہا تھا کہ میرا اتنا دل دکھ رہا تھا کہ اتنے پاسٹرز کریٹ ہو چکے ہیں. یہ بہت سی چیزیں خدا کی بھلائی کے لیے, خدا کے کام کو بڑھانے کے لیے, لیکن جب ناقص اور کمزور جو سی خدمتیں شروع ہو جاتی ہیں تب نقصان ہے. اور میری ان سے بھی درخواست ہے بائبل کالجز بنانے والوں سے کہ کائنڈلی جب آپ ایڈمیشن دیکھتے ہیں تو اس کا پورے سیاق و سباق کو دیکھیں, اس کو جانیں کہ کیا یہ اس قابل ہے کہ نہیں, کیا ڈگری دینے کے قابل ہے کہ نہیں, کیا اس کی زندگی میں کیا ہے کہ جس کا دل کیا ہے وہ تھوڑی سی ایجوکیشن ہے تو وہ حاصل کر لے, وہ اتنے بڑے اعلیٰ رتبے کے اوپر جو سا فائز ہو جائے, اتنی بڑی جو سی پوری امت کو بچانے کا سبب ٹھہرے. اس لیے چناؤ خاص ہونا چاہیے, سلیکشن خاص ہونی چاہیے. اس کے بعد جو ہے ہر ایک شخص نہیں, اگر آپ کے پاس سینکڑوں لوگ ہیں, ایک یا دو جو سے اگر آپ اسے چنتے ہیں تو اس کا لمبا پروسیجر ہے. پھر ان کو رستے دکھائیں, ان کو ڈائریکشنز دکھائیں. کئی میں نے دیکھا کہ پاسٹر بنا دیتے ہیں, بعد میں اپنے چرچز کے اندر کبھی ان کو وقت نہیں دیا کہ وہ جو ہے مذہب کے اوپر کوئی پیغام پیش کر سکے. تو اس لیے خدا را بائبل کے موافق اپنی ڈائریکشنز کو چینج کیجئے, اور اپنے آپ کو چینج کیے, رویوں کو چینج کیجئے, بدلیے, تبدیلی لے کر آئیے. میں اپنی زندگی کے اندر میں بڑی گواہی نہیں پیش کرتا, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری زندگی کے اندر میں نے کسی زمانے میں سرجیکل گلوز کی فیکٹری بنائی تھی. میں سرجیکل کے لیے جو ہے میں جو پہلی بی برانچ جو سی ہے جو سا ہے وی کیئر سوری جو سی تھی کمپنی جو لانچ ہوئی تھی پاکستان کے اندر, اور ان کا برینولا جس کو کینولا بھی کہا جاتا ہے, اس کی برانڈ جب پاکستان کے اندر لانچ ہوئی تھی تو میں پورے کے پی کے کا جو سا مینیجر تھا. پھر میں ڈسٹریبیوٹر رہا ہوں اس کا, اور پورے سسٹم کے ساتھ. ایک زمانے میں چھوٹی سی میں نے سرجیکل گلوز کی فیکٹری بنائی تھی جو میرے خیال میں پاکستان میں بنانا بہت مشکل ہے. تو بتانے کا مقصد ہے, پھر میں جو سا کے این ایچ جرمنی کی جو سی آرگنائزیشن ہے اس کے اندر میں جو سا پنجاب کے لیے جو سا ہے اس کے جو سا پورے جو سا اس آرگنائزیشن کے لیے پریسبٹیرین کے ساتھ ایک جو سا ان کے پروجیکٹس ہے اس کے اندر میں مینیجر رہا ہوں. تو بہت سی چیزیں تھی, لیکن میرے اندر جستجو تھی خدا کو جاننے کے لیے, اور میں نے دنیا کے حالات کو دیکھ کر اور اس جھوٹ کے تمام لوازمات کو دیکھ کے میں نے کلوز کر دی وہ فیکٹری. آج بھی اس کا پلانٹ لگا ہوا. تو خدا کو جاننے کے لیے خدا کے حضور آنے کی ضرورت ہے. خدا کو لوگ چاہیے, اور جتنے خدا کے شاگرد تھے بڑے ٹھیک ٹھاک لوگ تھے, یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے. ان کے کسی وقت آئے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس حیثیت کے لوگ تھے, ان کے پاس کیا کیا موجود تھا, اور انہوں نے سب کچھ خدا کے حضور قربان کیا ہے. تو میرے عزیزو, ایک چیز کو جاننا سمجھنا ہے, خدمت بہت اچھی ہے. فیس بک کے اوپر بہت سے نوجوان بچے خدا کے کلام کو پیش کر رہے ہیں. تفسیر کو اسٹریٹ فارورڈ جو سا بیان کر دینا بہت اچھی بات ہے, بہت زبردست بات ہے, لیکن ہم تابع داری میں نہیں رہنا چاہتے. ہم خود جو سے عالم بننا چاہتے ہیں, ہم خود جو سا ہے استاد بننا چاہتے ہیں. تو ڈائریکشنز کو جانیے, دعاؤں کے اندر, خدا کے حضور التجاؤ کے اندر. آپ کا جب تک آپ کے پیچھے بزرگوں کی دعائیں نہیں ہیں, آپ کے پیچھے جو سا ہے ایک پوری سسٹم ایڈمنسٹریشن نہیں ہے, آپ کبھی برکت نہیں حاصل کر سکتے. اگر میں کلام پیش کر رہا ہوں تو میں بہت سے لوگوں کے ساتھ باؤنڈ ہوں, بہت سے بزرگوں کی تابع داری کے اندر ہوں, بہت سے سسٹم کی تابع داری کے اندر ہوں, اور مجھے جس طرح حکم ملتا ہے میں اسی ڈائریکشن کے ساتھ چلتا ہوں. جب تک آپ آزاد پھرتے ہیں اور خدا کے کلام کو پیش کرتے ہیں اور اس کے سیاق و سباق کو نہیں جانتے ہیں, یہ وہ خدمتیں ہیں جو کچھ عرصے کے بعد جو سی ہیں ضائع ہو جاتی ہیں. اس لیے میرے عزیزو, خدا کو جاننا ہے. میں بڑے بڑے میریکلز کرنے والے خدا کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ 3 آزمائشیں خدا کی طرف سے 3 آزمائشیں ابلیس کی طرف سے آتی ہیں, اور خدا پرمیشن دیتا ہے جس کو ہم بلیسنگ سمجھتے ہیں. اور آپ کی زندگی کے اندر یہ نشانی یہ ہے ہر خادم کے اندر کہ اگر اس کی زندگی کے اندر روح القدس کے پھل کی 9 نعمتیں ہیں تب وہ خدا کے حضور مقبول ہے. اگر اس کی زندگی میں روح القدس کے پھل کی نعمتیں نہیں ہیں
تو وہ بے شک جتنے مرضی میریکلز کرے، جتنی مرضی خدا کے حضور جو سی بڑی بڑی باتیں کرے، لیکن آزمائش اس پر آئے گی اور خدا کہے گا کہ ملاؤنوں میں سامنے سے دور ہو جاؤ، کیونکہ میں تمہیں نہیں جانتا ہوں، میری تم سے کبھی کوئی واقفیت نہ تھی۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں خدا کو جاننے کی ضرورت ہے، ہمیں خدا کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کا پریشیس جو سا فضل ہے، اس کی پریشیس جو سی برکت ہے، میری اور آپ کی زندگی میں ہونی چاہیے۔ ہم خدا میں مقبول ٹھہرے اور ہم خدا کے حضور جو سا ہے کامل ٹھہرے، تب ہم جو سا ہے مقبولیت کی اس تمام حدوں تک پہنچ سکتے ہیں جو یسوع نے چاہیے ہیں۔ اور یسوع نے کہا ہے، اور پالوس رسول کیا خوبصورت بات کہتا ہے کہ میرے یسوع کے قد کے اندازے تک پہنچنا ہے۔ اب یہ اتنا بڑا بیت ہے، اس کو جاننا ہے کہ قد کا اندازہ کیا ہے۔ قد کے اندازے کے مطابق یہ نہیں ہے ہائٹ کے متعلق آ گیا، یسوع کا قد کا اندازے کی ایک لیمٹ ہے کہ اس طرح آپ نے زندگی گزارنی ہے، یہ لباس آپ نے ڈالنا ہے، اتنے میں قناعت کرنی ہے، یہ زندگی ایسی ہے۔ آج بہت سے خادم یسوع کے قد کے اندازے سے اوپر چلے گئے ہیں، انہوں نے اپنی دنیا کو عیش و عشرت میں، دنیا کی اپنی زندگی کو فیشن کے اندر، اپنی ضروریات کے اندر جو سا اتنا ڈال دیا ہے کہ وہ قد کے اندازے سے اونچے پہنچ چکے ہیں۔ اس لیے ایک لیمٹ ہے بائبل میں، ہماری ضروریات جو سی ہے ہر ضرورت رکھیں۔ گاڑی رکھنا خادم کے لیے ضروری ہے، یہ اس کی ضرورت میں ہے، لیکن اس سے اوپر جو سا ہے ماڈلز کو جو سا چینج کرنا جس طرح عام لوگ کرتے ہیں، وہ اس کی خواہش ہے۔ خادمائیں جو سی ہیں ان کا اچھا لباس ڈالنا اور بناؤ سنگار کرنا، یہ اس کی ضرورت ہے، یہ بائبل کے لیے کی پریچنگ کے لیے بیسٹ چیز ہے، لیکن فیشن کرنا جو سا ہے اس کی جو سی خواہش ہے۔ اسی طرح جو سا ہے چرچز کو ڈیولپ کرنا، اچھا چرچ بنانا اور اس کے اندر جو سا ایڈمنسٹریشن کو تیار کرنا، یہ ضرورت ہے، لیکن چرچ کو دکھا کر، ان چیزوں کو دکھا کر پیسہ لوگوں سے نکلوانا اور اس کو اپنی ذاتی استعمال کے لیے استعمال کرنا، وہ لالچ ہے۔ بچوں کو ایجوکیشن دینا، ان کو تعلیم دینا، یہ اس کی ضرورت ہے، لیکن ان کو اس دنیا جہاں سے، جس جگہ کے ہم بیچ ہیں، جس ملک کے وہاں سے چھوڑ کر ان کنٹریز کے اندر دے دینا تاکہ وہ خوشحال ہوں اور زیادہ جو سا ہے وہ دنیا کے اندر تسلی اطمینان پائیں، وہ لالچ ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں غور کیجئے، آپ خداوند آپ کو برکت دے، اور ہمیں جو سا ہے روح القدس جب ملے گا، اور میں ان کے لیے ان سے خطاب کر رہا ہوں جو بچے، جو بچیاں خدا کے حضور خدمت کرنا چاہتے ہیں، وہ پہلے کسی کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہوں، جانیں اس خادم کی بڑی بڑی بلڈنگز کو نہ جانیے، اس کو جانیے کہ وہ روح القدس کی نعمتوں سے بھرا ہے، اس کی زندگی کیسی ہے، اس کا کریکٹر کیسا ہے، اس کی کیسے ادب و داب ہے، پھر اس کے ساتھ پوست ہو کے کہ لمبا عرصہ خدمت کے اندر گزاریے، اور اس کے بعد جو سا ہے روح القدس سے بھریے، اور یہ تین چیزوں کو رد کر دیجئے، اور اس کے بعد جو سا ہے خداوند آپ کو خود برکت دے گا، آپ کی ہر ضرورت کو خدا پورا کرے گا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آپ کے ساتھ ہو۔